वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक खुला के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का कुछ फैसला था, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसले सामने आए थे और उस हवाले से हमने एक सोशल स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे माशरे में हम एक नहायत अहम और हसास मौजू के हवाले से बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे। वो मौजू है खुला का मौजू। खुला के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खुला जो ये मौजू है खुला का, जिस पर अक्सर माशरे में एक गलत फहमियाँ रहती हैं। बहुत से लोग खुला को सिर्फ अलहदगी का एक ज़रिया समझते हैं, मगर दरअसल इस्लाम ने औरत के हक़ तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त रिहाई के तौर पर इसको मुतारिफ़ करवाया है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम खुला के बारे में क्या सिखाता है, किन हालात में ये जायज़ है और इस अमल में इंसाफ, इज़्ज़त और तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जा सकता है। और हमारा मकसद ये समझना है कि खुला किसी दुश्मनी या अना का फैसला नहीं, बल्कि एक शरई और मुनसिफाना हल है जो इस वक्त इख्तियार किया जाता है जब रिश्ता निभाना मुमकिन ना रहे। हम उलमा के नुक्ता नज़र, कुरान और सुन्नत की तालीमात और मौजूदा समाजी रवैयों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और खुला के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हम इस तरफ कब जा सकते हैं। इस हवाले से आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारे जो मुफ्ती साहब होंगे, अल्लामा साहब होंगे, स्कॉलर साहब होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। अल्लामा शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि खुला के हवाले से तलाक का तो सबको पता है, लेकिन खुला के हवाले से अभी भी हमारे माशरे में बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि इस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग अदालतों का रुख करते हैं, लेकिन असल में इसको अगर आप इब्तदाई में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे कि इसको किस तरह से हमें इस माशरे में आसानी पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े अहम मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारे माशरे के अंदर इस वक्त बड़ा एक अहम मौजू बन चुका है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बयान ना कर दी गई हो। इस्लाम ने जहाँ पर हर जगह क़वानीन बयान किए हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के भी क़वानीन दिए हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ख़ूबसूरत बनाने के लिए निकाह का रास्ता दिया। और अगर मियाँ और बीवी में आपस में नहीं बन पाती तो उनकी अलहदगी का भी एक कानून दिया है, एक रास्ता दिया है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को हर किस्म की परेशानी से बचाने के लिए और हर किस्म की अफरा तफरी से और हर किस्म की नफ़रत और अदावत के रास्ते से बचाने के लिए एक रास्ता दिया है। ज़ाहिर है, तलाक जब होती है तो वो किसी खुशी की बिना पर नहीं होती, वो किसी तलखी की बिना पर ही होती है। कभी ऐसा होता है कि मर्द की तरफ से हक़ तलफ़ी होती है और कभी ऐसा भी होता है कि औरत की तरफ से हक़ तलफ़ी होती है। जिस वक्त एक घर में रहते हुए दोनों मेंबरान, जो एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, जब उनका आपस में रिलेशनशिप या उनका आपस में ताल्लुक़ ख़राब होता है और एक दूसरे की बात को वो अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसके नतीजे में फिर गुस्सा बढ़ता है, जज्बात भड़कते हैं और फिर बात लड़ाई झगड़े तक और फसाद तक चली जाती है। तो इस्लाम ने बड़ा ख़ूबसूरत कानून दिया है। सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत भी, कि अगर ये दोनों मियाँ बीवी को ये डर हो जाए कि अगर ये हुक्म शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे तो ये अच्छे तरीके से अलहदा हो सकते हैं। औरत अपने खाविंद से छुट्टी ले सकती है, उससे अलग हो सकती है। ये रास्ता कुरान करीम ने दिया है। तो मैं ये बात अर्ज़ करूँगा यहाँ पर कि तलाक मर्द के हक़ के लिए है, खुला औरत के हक़ के लिए है। औरत को भी हकूक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिए हैं, मर्द को भी हकूक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिए हैं। ये है वो बात कि जिसकी वजह से अगर हम कुरान करीम को थोड़ा सा स्टडी करें, समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें, तो हमारी बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। माशरे के अंदर जो लड़ाई झगड़े की कैफियत बनती है, उसमें बेसिक ये मामला भी है, एक बुनियादी किरदार इस चीज़ का है कि हमारी दीन से लाइल्मी है।
اور دین سے علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مجھے مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طلاق اور خلا، جس طرح طلاق مرد کا حق ہے، خلا عورت کا حق ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو طلاق جس طرح ہم کسی بھی جو ہے وہ، آپ سائلنٹ کر لیں پلیز، جب تک میں سوال کرتا ہوں آپ سائلنٹ کر لیں۔ طلاق کے حوالے سے اگر بات ہے تو طلاق اگر آپ 3 دفعہ دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وربلی اس خلا کا کتنا بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ خلا بھی اگر آپ اس طرح کہیں جی میں خلا لینا چاہتی ہوں تو خلا آپ کو مل جائے گی، یا اس کے لیے کچھ اور پیرامیٹرز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے گی زیادتی کس کی طرف سے ہے، زیادتی مرد کی طرف سے ہے یا عورت کی طرف سے ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر معاملات چل رہے ہیں، میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ ہمارے بچے شادیاں کر کے دے دیے جاتے ہیں، بچی کی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن اس کو بنیادی تعلیم سے اس کو آراستہ نہیں کیا جاتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ہیں جو میری ذمہ داری میں آتی ہیں۔ بچی کو بھی نہیں پتہ اور بچے کو بھی نہیں پتہ۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے آج کل کے دور کے اندر کہ لڑکا کتنی حیثیت کا ہے، لڑکی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں۔ یہ جھوٹ اور سچ بنا کر، اگر میرے سامعین برا نہ منائیں تو میں ذرا کھل کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے چینل کی وساطت سے آپ نے یہ ظاہر پروگرام رکھا ہے تو یہ آپ کے خلوص پر مبنی ہے کہ اگر ہم لوگ لالچ کی بنیاد پر جب بھی رشتہ کریں گے وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوگا یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا۔ تو خلا جو ہے یہ اس کے لیے لڑکی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس سے خلا لینی ہے تو میرے لیے مسئلہ وہ میری زندگی کے سروائیول کا یا خاوند میری ضروریات پوری نہیں کرتا، یا خاوند مجھے جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ پیسے ہونے کے باوجود اس کو خرچہ نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اگر تو خاوند کی طرف سے زیادتی ہے تو عورت کو حق دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا حق بہر جو ہے وہ چھوڑے گی۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلا خلا، جو اسلام کا سب سے پہلا خلا ہوا تھا آپ کے دور میں، آقا کریم علیہ السلام کے پاس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آئی تھیں اور انہوں نے آ کر کہا تھا جی کہ میں ان کے جو اسلام سے اور ان کے دین سے میں بڑی مطمئن ہوں، لیکن میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا کیونکہ یہ شکل و صورت میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جو یہ بات کر رہی ہو تم اس سے علیحدگی چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو باغ اس نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا کیا تم چھوڑ دو گی، اس کو واپس دے دو گی؟ تو انہوں نے کہا میں باغ بھی دے دوں گی، بلکہ اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہوں، لیکن باغ میں اس کو دے دوں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ ان سے باغ لے لو اور ان کو ایک طلاق دے دو۔ تو یہ طریقہ ہے شرعی طلاق دینے کا، اور پھر اس کے بعد خلا کا بھی اسی میں یہی طریقہ ہے کہ خلا جب لیا جائے گا تو عورت کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن خلا لینے کے لیے بھی مرد کا طلاق دینا لازمی ہے؟ جی مرد کا طلاق دینا لازم ہوگا جی۔ اچھا، شریعت کے مطابق عورت جب خلا لے لے گی، عورت اس کو مرد کو اپنا جو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو اس کا مہر ہے وہ اس کو واپس کر دے گی، یا جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق عورت نے جو گفٹ لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کرے گی، تو اب وہ مرد اس کو طلاق دے گا۔ مولا صاحب یہاں پہ ایک سچویشن ایسی بھی آتی ہے کہ مرد کھلواڑ بھی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، وہ تنگ وہی کر رہے ہوتے ہیں عورت کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا تنگ کریں گے کہ یہ کسی طرح سے خلا کی طرف جائے، عدالت کی طرف جائے۔ وہ عدالت میں جب کیس پرسو ہوتا ہے وہ وہاں سے ابھی بھی بضد ہیں کہ ہم نے طلاق نہیں دینی، بیکاز کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کسی طرح سے، شرعی عدالتیں ہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حق مہر اور تمام تر چیزیں بچ جائیں، وہ سونا بچ جائے، وہ زیورات بچ جائیں، وہ پلاٹ بچ جائیں، تو وہ پھر جب عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی خلا ہو چکی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، قاضی کو اختیار ہے، جی جج کو اختیار ہے، شریعت میں جج کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، وہ نکاح کروا بھی سکتا ہے، نکاح توڑوا بھی سکتا ہے، اور یہ جج کو اجازت ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور خلا کن صورتوں میں لینی چاہیے؟ اب اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی زیادتی ہو نہیں رہی جس طرح سے، وہ تو چلے ہمارے پاس تو اس طرح کا پریسیڈنٹ بھی، جس طرح آپ نے بتایا کہ شکل و صورت پسند نہیں تھی، اس وجہ سے بھی خلا ہوگی۔ سو بیسیکلی مین ریزنز کتنی بڑی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم خلا کی طرف جائیں؟ دیکھیں، جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے اس کے اندر ایک پیرامیٹر قائم کر دیا گیا کہ ایک عورت کو شکل و صورت پسند نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ مرد پسند نہیں آیا ہے
اور وہ چاہتی ہے کہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی, میری رغبت نہیں ہے بالکل اس کی طرف, تو مجھے اس سے علیحدگی چاہیے. تو یہ ایک باٹم لائن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کر دی گئی ہے کہ اس سے اوپر جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کے لیے خلا. پھر اس سے اوپر کا میں نے بیان بھی کر دیا کہ جیسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, اس نے کہا جی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص اپنی عورت کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, کیونکہ مرد کے ذمہ ہے رزق کمانا, عورت کے ذمہ ہے گھر کی رکھوالی کرنا اور گھر کے معاملات کو دیکھنا, اولاد کی پرورش کے سلسلے میں سارے معاملات کی اپنی ذمہ داری نبھانا. جب مرد یا تو ذہنی مریض بن گیا ہے, یا مرد ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا ہے, یا وہ بالکل پاگل ہو گیا. بلکہ ایک کیس ہمارے ملک میں یہ بھی آیا تھا کہ ایک شخص نے اس کو سزا ہوئی, وہ مار پیٹ بہت کرتا تھا, اس کو سزا ہوئی. جب وہ واپس آیا سزا کاٹ کے تو اس کو دماغی توازن کمزور ہو گیا, بالکل, تو اس نے گھر آ کر اپنی والدہ کو جلا دیا, اپنی والدہ کو جلا دی. یہ صورتحال دیکھ کر اس کی بیوی عدالت چلی گئی اور اس نے شوہر سے خلا طلب. وہ ایک ایسی صورتحال ہے, میں جس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا تھا, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جی, پشاور ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں ایک بیوی نے خلا کے لیے درخواست دائر کی, اور حالیہ عدالتی فیصلوں میں واضح کیا گیا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے عورت کے خلا لینے کے حق کو شوہر کی رضامندی سے آزاد تسلیم کیا ہے, لیکن ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت دائر مقدمات میں عدالتوں کو شوہر کی واضح رضامندی کا جائزہ بھی لینا ہوگا. ظلم جس میں ذہنی اور نفسیاتی اذیت بھی شامل ہے, نکاح ختم کرنے کے لیے ایک جائز وجہ ہے. اگر بیوی اپنے دعوے کو ثابت کر دے تو عدالت تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے خلا کا حکم جاری کر سکتی ہے. اب یہاں پہ عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر مرد کا راضی نامہ نہیں ہے, مرد کی اجازت نہیں بھی ہے, تو آپ کی خلا ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے, اس لیے کہ عدالت کو اختیار دیا گیا, اور ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, اور وہ اس کے تحت ہی یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اس فیصلے کے تحت عدالت کو اختیار ہے, جج کو اختیار ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر وہ مشاہدہ کرے گا, کہ دیکھے گا کہ کیا غلطی کس کی طرف سے ہے, اور جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ وہ جج کھڑا ہوگا. یہ جو کانسیپٹ ہے, جس طرح طلاق کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دی پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں, پھر دوسری دفعہ دی پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں, تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکتے, اس میں بھی کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہے؟ خلا کے بعد جی بالکل ایسے ممکن ہے. اگر آپ خلا لے چکی ہے خاتون اور اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کی طرف واپس آ جائے, تو اس کے لیے صرف اس کو نکاح کرنا ہوگا, اس کے لیے کوئی حلالہ یا اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے. جو خلا کی صورت میں لی جاتی ہے اس کو طلاق بائنہ احناف کے نزدیک کہا جاتا ہے. تو احناف کے نزدیک وہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کی طرف اگر رجوع کرنا چاہے گی تو صرف ان کا نکاح ہوگا, اور وہ پھر دوبارہ سے آگے بسر کریں گی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس میں حلالہ کا کانسیپٹ کوئی نہیں, اگر آپ نے خلا کے ذریعے لیا ہے تو حلالہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر 3 دفعہ طلاق ہوگا تو پھر وہ تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی, اور اس کے بعد تو پھر ضروری ہے کہ وہ حلالہ, لیکن وہ تو پھر آپ کو پتہ اس کے اوپر وہ حلالہ کی شرعی کیفیت جو ہے وہ تو ایک دوسری ڈیبیٹ میں ہم چلے جائیں گے. لیکن میں یہ بات یہاں پر آپ کی وساطت سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہمارے معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی دین کی, اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے روشناس ہوں. میں یہ بات زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ بچیوں کے اندر صبر, تحمل اور برداشت پیدا کرنا یہ گھر والوں کی بنیادی تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے. جو جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور ان کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے, آج کل 10, 11 سال 12 سال کی بچیوں میں شعور بیدار ہو جاتا ہے اور اچھے برے کو وہ سمجھتی ہیں, تو بہتر ہے کہ مائیں اپنا کردار ادا کریں اور بچیوں کے اندر معاف کیجیے گا جی صبر اور تحمل کو پیدا کریں. ہر صورت میں جب بچوں کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا تو ہر خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر ایک ایگریسونیس بھی پیدا ہوتی ہے, اور وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس بے شک وسائل موجود ہوں, آپ ان وسائل کی موجودگی میں بھی آپ کو چاہیے کہ ایک دائرہ کار کے اندر چلیں, ایک لمٹ کے اندر چلیں, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو آؤٹ آف دی وے نہیں جانا, ہم نے ایک دائرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنی ہے. چاہے ان کے پاس وسائل ہیں, چاہے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن اسلام نے فضول خرچی کو, اسراف کو, اس کو برا جانا ہے, اور کنجوسی کو بھی پسند نہیں کیا. ایک درمیانہ راستہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو اس بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے موجودہ دور کے جو سوشل میڈیا ورکنگ ہے, جو ٹی وی ڈرامے ہیں,
ان کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ نظر رکھیں, ان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے گھر گھر میں ٹی وی چلتے ہیں, اور جو ڈرامے اور ٹی وی چینلز پر ہم لوگ جو کچھ دے رہے ہیں عوام کے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ہمارے لیے انتشار کا باعث بن رہی ہیں. اب ایک ٹی وی ڈرامے کے اندر یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ اس ٹی وی ڈرامے کے اندر یہ تھا کہ ایک عورت ہے وہ شادی شدہ ہے اور بچوں والی ہے, اور ایک دوسرا مرد ہے جو خود شادی شدہ ہے. وہ عورت اس کی دولت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے اور اپنا گھر برباد کر کے دوسرے کے گھر میں جانے کی کوشش کرتی ہے. ایسی عورتوں کے لیے دوسری جگہ بھی کوئی عزت نہیں ہوتی. میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک سنا دوں گا کہ ایک عورت بغیر کسی عذر کے اگر وہ خلا طلب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائیں گے. جنت میں جانا تو دور کی بات, بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی عذر کے اگر کسی عورت نے, مطلب ہے کہ اس کی یہ کوئی عذر نہیں نا کہ میں نے آج برگر کھانا ہے تو میرے لیے برگر نہیں لے کر آئے, اور یہ عذر نہیں ہے کہ میں نے نئے کپڑے پہننے تھے تو مجھے نئے کپڑے لا کر نہیں دیے. عورت کو چاہیے کہ مرد کے ساتھ اس کے حالات کے مطابق جینے کی کوشش کرے. جس حالت میں وہ ہے, جتنی اس کی آمدن ہے اور جتنی اس کی تنخواہ ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دے. اس میں شکل و صورت والا عذر ہو سکتا ہے, وہ پریسیڈنٹ ہے ہمارے پاس. جی وہ ہے ہمارے پاس. دیکھیں وہ بالکل میں نے کہا باٹم لائن ہے کہ ایک اب مزاج ہی نہیں مل رہا اور عورت کی رغبت ہی نہیں بن رہی. اور دیکھیں نکاح کا مقصد کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا کریں گے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. جب یہ دونوں ایک لباس بن جائیں گے ایک دوسرے کے لیے, ستر پوشی کا, ایک دوسرے کے رازوں کے امین بنیں گے اور ایک دوسرے کی جسم کی امانت کے امین بن جائیں گے, تو اس وقت ان کے اندر ایک محبت اور ایک یقین اور ایک اعتماد کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر یہ نکاح کے رشتے کو ختم کریں گے, طلاق پہ جائیں گے یا خلا پہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا لباس اتاریں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں, غالباً کال بالکل اینڈ وقت پہ ہی آئی ہے. ابھی ہماری پروڈکشن ٹیم ان سے بات کری, اگر یہ کالر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم ان کا جواب بھی ضرور جاننے کی کوشش کریں گے شیخ صاحب سے. ادروائز دوسرے اینڈ پہ تو ہمارا وقت بالکل اینڈ ہوا چاہتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر کوئی ہیں یا چلیں ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شیخ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ دینی لحاظ سے قرآن و سنت سے ہمیں خلا کے مسائل کے حوالے سے بتا رہے تھے. یہاں پہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.